नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें मौके देता है कि हम ज़िंदगी के इस सफ़र में उस ईमान तक और उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा जहाँ हमें देखना चाहता है। और आज हम ख़ास तौर पे आपके सामने हाजिर हैं ताकि आपको उस बड़े ईमान में और ज़्यादा आगे लेके जाएं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ना सिर्फ ले जाए बल्कि उस अबदी ज़िंदगी तक और उस जगह पे जहाँ पे हम खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है हमें ले जाए। और आजकल नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आखिर ज़माना के ऊपर हमारी जो सीरीज़ चल रही है हम उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और हम वो बातें जिसके लिए कलाम मुकद्दस में मुकाशवा पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकाशवा जो आखिरी किताब है नए ऐदनामे में, उसको हम जब देखते हैं तो वहाँ पे पहली आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का वो मुकाशवा जो उसने अपने शागिर्द यूहन्ना को दिया ताकि वो हम तक पहुंचा सके, मुझ तक पहुंचा सके, आप तक पहुंचा सके और हम इस मुकाशवा को जान सकें कि आखिर ज़माना में, एंड टाइम्स में क्या होगा, ताकि हम अपने आप को उस तौर पे तैयार करें और उस तरह अपनी ना सिर्फ मुकम्मल तैयारी कर सकें बल्कि दूसरों को भी बता सके, अपनी आइंदा नस्लों को भी बता सके कि हमें तैयार होना है उस बड़ी फतह के लिए जिसके लिए खुदावंद हमारा खुदा ये मुकाशवा हमें दे रहा है। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, हमने जब पिछला 17वां बाप और फिर 18वां बाप हमने दो प्रोग्राम जब इस पे किए तो 18वें बाप में हमने देखा कि खुदा ने जो है यीशु अल मसीह ने वो सारा जो अबलीस का जो वन वर्ड सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। जो हमने देखा था कि उसमें आया कि बड़ा शहर बाबल गिर गया और बाबल शहर को उस बड़े सिस्टम के साथ तशबीह दी गई है जो अबलीस ने, मुखालफे मसीह ने और झूठे नबी ने मिलकर कायम किया था। और वो सारा सिस्टम तबाह हो जाने के बाद वो जो 7 प्याले उससे पहले उड़ेले गए थे, उनकी वजह से दुनिया की बहुत बड़ी जो है वो मखलूक जो है, जो खुदा से दूरी में है, जो गुनाह में है, खुदा के खिलाफ खड़ी हुई है, वो ख़त्म कर दी गई। और फिर हम देखते हैं आज ख़ास तौर पे हम मुकाशवा जो है इसका 19वें बाप को आज हम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे खुदा जो है इस सारे सिस्टम को जो रह गया है पीछे, वो सारे लोग जो अभी तक खुदा की तरफ नहीं आ रहे और सब कुछ देखने के बाद भी वो अपनी हट दर्मी पे कायम हैं, वो अभी तक जो है खुदा से दूरी में है। और आज हम आखिर ज़माना और मसीह की दूसरी आमद को इसमें देखेंगे कि कैसे यीशु अल मसीह की दूसरी आमद जिसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बहुत ज़्यादा इसके ताल्लुक से कहा जाता है और इसके लिए बहुत सी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी दी जाती हैं जो लोग मुख्तलिफ नज़रिए रखते हैं उनकी दूसरी आमद के आने के। और हम आपके सामने ये सारी बातें रखेंगे आज। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह और अहम है क्योंकि दुनिया बार बार सवाल करती है, बहुत से ऐसे लोग जो आज भी नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं कि खुदा रहीम खुदा है, वो कैसे ऐसे होने देगा कि तमाम दुनिया को तबाह करे। लेकिन हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका दुनिया के शुरू से ही इंसान को दिया जाता रहा और आखिर में भी दिया जाता रहेगा उनको, मिलता रहेगा उनको। और ये खास तौर पर मुकाशवा के इन अबवाब में हम देखते हैं कि कैसे आखिर ज़माना में भी, मुसीबत के उन दिनों में भी जो है वो 2 नबी फिर से जिनके ताल्लुक से हमने बताया था कि ख्याल किया जाता है कि मूसा और एलिया, वो आके 3.5 साल फिर से मुनादी करेंगे और फिर उसके बाद भी एक फरिश्ता जो है वो फिर मुनादी करता हुआ पूरी दुनिया में निकलेगा। और खुदा ने पूरा मौका दिया, खुदा ने दुनिया को पूरा मौका दिया।
لیکن اب وقت انصاف کا ہے. اب تقاضا انصاف کا یہی ہے کہ جن کو اجر ملنا ہے ان کو اجر دیا جائے, اور جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا دی جائے, کیونکہ یہی خدا کا انصاف ہے. اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اخیر زمانہ اور دوسری آمد, یسوع المسیح کی دوسری آمد, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین گل خان کو آپ جانتے ہیں, ہمارے ساتھ ان سارے تقریباً زیادہ پروگرام اخیر زمانہ کے انہوں نے ہی کیے ہیں, اور ایک اچھا مشاہدہ, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ انجیل مقدس کا, بائبل مقدس کا رکھتے ہیں, اور خدا کے اچھے خادم ہیں, اور یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور فاؤنڈر, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے روح رواں ہیں, چیئرمین ہیں, اور خدا کی خدمت لوٹن ایشین چرچ میں بھی کرتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کے لیے, اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹو دا شو. ویلکم ٹو دا شو پاسٹر تحسین. تھینک یو سر. گاڈ بلیس یو. اور پاسٹر تحسین, یہ ہم نے سارا جو ہے پچھلے پروگراموں میں دیکھا کہ کیسے جو مکاری تھی اور کیسے جو اس سارے سسٹم کی, جس کو بیبلون بابل کہا گیا, اس کی خدا کے خلاف اٹھ جانا تھا اور کھڑے ہو جانا تھا, جو اس کی تباہی کا پھر باعث بنتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے چرچ کو بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور کچھ حد تک کچھ چرچ کے حصوں کو گمراہ کیا بھی. اور آج بھی وہ اسپرٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے ہی کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے, اور چرچ کے کچھ حصے گمراہی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں. لیکن خدا ابھی بھی بار بار وارن کر رہا ہے, بار بار موقع دے رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آج دنیا کے لیے ہے. آپ اس تعلق سے کچھ ضرور کہیے. بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم خدا کی ریئل مرضی کو جاننا چاہتے ہیں, یا پھر بادشاہی کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں, خداوند کا جو پلان ہے بنی نوع انسان کے لیے اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک چیز پر غور کرنا ہوگا کہ بائبل کے پہلے 2 چیپٹرز, یعنی کہ بڑے خادم نے بھی یہ بات کی تھی کہ پیدائش, بک آف جینیسس, اتپتی, اس کے جو پہلے 2 چیپٹرز ہیں, اور مکاشفہ کے, ریولیشن کے, پرکاشت واقعہ کے آخری جو 4 چیپٹرز ہیں ان کو پڑھ لیا جائے, تو اس میں خدا کا پلان, خدا کا منصوبہ اور خدا کی ایکچوئل مرضی نظر آتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو بنایا گیا, حوا کو بنایا گیا, اور ان کو خدا نے باغ میں رکھا اور اپنی بہشت میں رکھا, فردوس میں ان کو جگہ دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی چیپٹر 19 سے آن ورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی دلہن کو لینے کے لیے آتے ہیں. دلہن کے ساتھ جو ہے وہ مسیح کی آمد کو ہوتے دیکھتے ہیں. ابلیس کا خاتمہ ہم دیکھتے ہیں, مخالف مسیح کا خاتمہ, برائی کا خاتمہ, ابلیس کی بادشاہت کا خاتمہ, اور یہاں سے آن ورڈز جو ہے اب اچھائی ہی اچھائی نظر آتی ہے. سو پہلے 2 چیپٹرز اور آخری 4 چیپٹرز دیکھا جائے تو یہ جو ایکچوئل ماسٹر پلان ہے خدا کا وہ ہے, اور بیچ میں جو ہے یہ ساری سٹرگل ہے, جو سارا کچھ بیچ میں ہے یہ سفر ہے. یہ سفر مینز انگلش والا بھی اور اردو والا بھی. اس میں خاص طور پہ ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کے شروع کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی اور وہ اس کو میں نے بیان کیا تھا, تو لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ. آمین. اب ایکچولی یسوع مسیح اب آ رہے ہیں جی, اور ان کا مکاشفہ, صحیح مکاشفہ جو ان کا ہے, ان کی دوسری آمد ہے, وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس چیپٹر 19 میں. تھوڑا سا ہم نے جھلک اس کی 16 چیپٹر میں دیکھی تھی, جہاں پہ لکھا آیا تھا کہ پھر میں نے برا کو پہاڑ پہ کھڑا ہوا دیکھا. لیکن اصل اب یہاں پہ وہ اس کا پوری ڈسکرپشن آ رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا چیپٹر 19واں چیپٹر ہے, اور اس کی جو پہلی 10 آیات میں دیکھیں اگر ہم, تو اس میں 4 خاص طور پہ 4 ہیلیلویا, بلکہ 6 آیت تک 4 ہیلیلویا آتے ہیں اس میں. ہیلیلویا یعنی کہ پریز دی لارڈ, یعنی کہ خداوند کی حمد ہو, خداوند کی تعریف ہو. بالکل. اور یہ ایک بڑا ہی اہم جو لفظ ہے, اور بڑی دنیا میں اس کو کہا بولا جاتا ہے. لیکن ایک بڑی, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس میں یہ پوری نئے عہد نامے میں پہلی دفعہ اس جگہ پہ ہی آیا. بالکل. پورے ساری کتابوں میں کہیں ہیلیلویا کا آپ کو نہیں ملے گا, لیکن یہاں پہ 4 دفعہ آیا ہے, اور 4 دفعہ ہی اس کا ذکر ہے. 5واں ہیلیلویا کہا جاتا ہے برے کی شادی کے لیے, وہ خود کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کو.
اب اگر اس کو، اور یہ بھی اس وقت اس کا جو چار ہیلیلویاز آئے ہیں جب یہ ججمنٹ کی بات ہے، جب انصاف کر دیا گیا ہے، اور جب انصاف کی بات کی گئی ہے تو یہ ہیلیلویا کا ذکر آتا ہے. اور اگر آپ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ساری کتابوں کو آگے چلتے چلتے جب آپ زبور 104 پہ پہنچتے ہیں تو زبور 104 کی غالباً 35ویں آیت ہے 35ویں آیت میں پہلی دفعہ جو ہے ہیلیلویا کا ذکر آتا ہے، اور اس کا تعلق بھی ججمنٹ سے ہے، اس کا تعلق بھی انصاف سے ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ میں اس آیت کو پڑھ بھی دوں. میں پڑھ دیتا ہوں. آپ پڑھ دیجئے پلیز. لکھا ہے کہ زبور 104 سام 104 ورس 35، گناہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، خداوند کی حمد کرو. اس کا جو آخری ورڈ ہے خداوند کی حمد. انگلش بائبل میں اور اس کی جو اوریجنل صرف میں ہیلیلویا ہی ورڈ آیا ہوا ہے، اردو میں انہوں نے کیونکہ اس کو زبور 106 اور اس کی پہلی آیت میں بھی ہے کافی. اس کے بعد پھر زبوروں میں 109 تک غالباً 104 سے 9 تک، اور پھر 111 سے 118 تک یہ سارا ذکر ان میں آتا ہے. اور ہیلیلویا جب ہم پرانے عہد نامے کے اسکالرس کو پڑھتے ہیں، جو ریبائز ہیں جوش لوگوں کے، ان کو پڑھتے ہیں تو یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ زبور 104 سے آنورڈز اور زبور 118 تک، ان زبوروں کو ہلیل کے زبور کہا جاتا ہے، یا ہلیل یعنی کہ تعریف کے، پریز کے زبور، the Psalms of Hallelujah. تو یہ جو ہیکل میں جب پرستش ہوا کرتی تھی تو یہی مزامیر جو ہے وہ شروع میں پرستش کے طور پر گائے جاتے تھے، اور ان کو ہلیل کے جو ہے ورڈز کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، ہلیل، لو اور یاہ جو ہے یہوہ کا شارٹ فارم ہے. ہلیل کا مطلب ہے ٹو پریز، اور ہلیلویہ کا مطلب ہے کہ خداوند کی تعریف ہو. ایک پوائنٹ ادھر میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامک اسکالر تھے احمد دیدات، تو انہوں نے یہ اس لفظ کو جو ہے مس یوز کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ لویا لکھا ہوا ہے. تو جیسے عربی میں یا اللہ کہتے ہیں، تو انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ انہوں نے بالکل ہی ایک عجیب سا آرگیومنٹ دیا جو کہ بیس لیس آرگیومنٹ تھا، اور اس میں کوئی بھی نہ زبانی طور پر یعنی کہ زبان کے طور پر لنگوسٹکلی کوئی اس کی بیس تھی، اور نہ ہی ایسا کوئی عبرانی میں کوئی ثبوت ہے. انہوں نے کہا جی جیسے عربی میں کسی کو پکارا جاتا ہے تو یا پہلے لگاتے ہیں اور اللہ بعد میں، یا اللہ، تو عبرانی میں اللہ پہلے لکھا اور یا بعد میں، کیونکہ عبرانی میں فرق، حالانکہ عربی اور عبرانی بڑی کلوز لینگویج ہے. اور یہاں پر یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے نہیں، یا جو ہے یہ یہوہ کا نام ہے، یا جو ہے یہ شارٹ فارم ہے یہوہ کی، جیسے یاہوے جو نام ہے خداوند کا. تو ان کا جو آرگیومنٹ تھا وہ بالکل بیس لیس تھا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے کافی سالوں تک بیوقوف بنائے رکھا، اسپیشلی اسلامک کمیونٹی کو. ان بہت سے پیسے بھی انہوں نے اس چکر میں کھینچ لیے ڈیبیٹس کر کے. اور یہی آرگیومنٹ پھر بعد میں ذاکر نائٹ ٹائپ لوگ بھی یوز کرتے رہے، جو کہ بالکل بیس لیس. اس دور میں انیس سروش ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور میری انیس سروش بہت بڑے خادم، ان سے ملاقات بھی ہوتی رہی، میری بھی ایک دفعہ، اور یہاں پہ لوٹن میں ہی وہ پریچنگ ہم نے اکٹھے بھی مل کے کی. اور میں وہ بھی انہوں نے انہی احمد داد کو آخر میں جب وہ بہت عرصہ بیمار رہے اور بیڈ ریڈن تھے، انہوں نے معذور ہو گئے تھے، فالج ہو گیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ منادی بھی کرتے رہے، بلکہ بات وہ اینڈ میں کر لیتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو آخری وقت بھی کہا تھا کہ دیدات ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے ہی ہاں یا نہ کر لو. اس کلام کی طرف آتے ہوئے جب ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، پہلی آیت میں جب، اور دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمیں جو پہلا ہیلیلویا نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ کیوں نظر آتا ہے، خوشی کا اظہار کیوں ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. اگر آپ پہلی اور دوسری آیت پلیز پڑھ لیجیے. لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد، یہ میں ریولیشن چیپٹر 19 ورس 1-2 پڑھ رہا ہوں. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا. آمین آمین آمین. اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ خدا نے جو ہے اپنے لوگوں کا کیا کیا، بدلہ لیا. تو اس بات پہ یہ ہیلیلویا ہے. آپ اس پہ اگر تبصرہ کرنا چاہیں؟ میں بالکل کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہم ان 2 ورسز میں
جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آسمان پر. اس پوائنٹ پر غور کیا جائے کہ یہاں پر جو پریزنس ہے وہ کہاں پہ ہے, یہ لوگ کون ہیں, آسمان پر. دوسرا لکھے گویا بڑی جماعت. اب یہ جو جماعت ہے یہ کون ہے, اس کے بارے میں اگر ہم آلریڈی بتا چکے ہیں, ریولیشن چیپٹر 7 میں لکھے نا کہ ہر قوم, اہل زبان, قبیلہ اور امت میں سے وہ لوگ جو تھے وہ شامل تھے. لکھے کہ ایسی بڑی بھیڑ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا, اور وہاں پر بزرگوں کا بھی ذکر ہے اور سب کچھ جو کہ آگے جا کے ادھر ہوگا. تو یہ بیسیکلی وہی سین جو ہے جس کی ڈیٹیل, اچھا اس سین کی ڈیٹیل ریولیشن 7 میں ہم دیکھتے ہیں. اور لکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں, اور وہاں پر بھی انہوں نے یہی الفاظ جو ہے وہ آلموسٹ ادا کیے ہیں. اور اگر ہم کوئکلی میں پڑھ دیتا ہوں, اور چلا چلا کر کہتے ہیں ریولیشن چیپٹر 7 ورس 10 میں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھے اور برا کی طرف سے. اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہو. تو یہ پروکلیمیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور یہ 3 چیزیں بڑی ہی ضروری ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ نجات, کیونکہ یہ جو جماعت ہے یہ کوالیفائی کیسے کر گئی ہے آسمان پر جانے کے لیے, اور اس جماعت کا حصہ بن کے اس با جماعت کہہ لیں کہ پریزنس میں وہ کیسے گئے ہیں, تھرو سالویشن. ٹھیک ہے نا, نجات. اور نجات جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے اور اس کے تھرو گلوری خداوند کی ہے. اور جلال اس لیے بھی کہ ایک تو خدا کا اپنا جلال ہے جو کہ خدا رکھتا ہے اپنے آپ میں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ جلالی بدنوں میں ہے, گلوریفائڈ باڈیز میں ہے. سو وی آر آلسو ریفلیکٹنگ گاڈز گلوری تھرو ہز پروویژن. اور پھر لکھا ہے کہ قدرت ہمارے خداوند کی. سو ہم جو ہے اناؤنسمنٹ کس چیز کی کریں, قدرت کی. سو قدرت کون رکھتا ہے, جو کسی چیز پہ پاور رکھتا ہے, اور پاور کس کی ہوتی ہے, جس کی بادشاہی ہوتی ہے. سو یہ اناؤنسمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے. اور پھر آگے جا کے خداوند کے اس فیصلے کو اس میں اگریمنٹ شو کیا ہے کلیسیا نے, کیونکہ یہ ساری کلیسیا ہے, اور فرشتوں نے, ساری جماعت نے کہا ہے کہ خداوند نے یہ جو فیصلہ کیا ہے دنیا میں اپنے بندوں کے خون کا بدلہ بھی لیا ہے, اور دنیا کو کلینس کر دیا ہے, اس قصبے کی حرام کاری سے, اس بابل کے سسٹم سے پاک کر دیا ہے ہر ایک چیز کو. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ ایک چیز جو آپ نے بھی ٹچ کی ہے, میں اس کو پورے طور پہ بتا دوں کہ یہ جو ہے پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک یہ منظر آسمان کا منظر ہے. یہ خدا یوحنا عارف کو جو ہے وہ آسمان پر لے گیا ہے, یسوع مسیح ان کو آسمان پر لے گئے ہیں. اور یہ 10 آیات, پہلی 10 آیات جو ہے آسمانی منظر پیش کرتی ہیں, آسمان میں لے جائے گئے وہ ہیں, اور وہاں پہ جا کے یہ سارا منظر پیش کر رہی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبوروں کا ذکر آپ نے کیا, اور وہ جو تھے زبور 104 سے 109 تک اور 113 سے 118 تک, جس میں اس کا آپ کو بار بار ذکر ملتا ہے. اور وہ مصر سے رہائی کا ذکر ہے, مصر سے رہائی کی خوشی کا ذکر ہے. اور یہاں پہ اب ذکر ہو رہا ہے کل عالموں کو خدا کا رہا کر دینا, انسانیت کا کل عالم کو سے جو پوری انسانیت کو جو رہا کر دینے کا. بالکل, یہ بڑی زبردست پوائنٹ ہے کہ وہ سب کچھ قومی لیول پہ تھا, یہ عالمی لیول پر. یہ بڑے لیول پہ جب کیا جا رہا ہے تو یہ ہاللویا جو ہے یہ فل خوشی اور شادمانی ایمانداروں کی نظر آ رہی ہے. یہ وہ ایماندار ہیں جو کہتے تھے مکاشفہ کے اپنے پہلے باب میں دیکھا کہ خداوند تو کب تک انصاف نہ کرے گا. تو اور اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح, اب یہ جو ہے لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں, وہاں سے یسوع مسیح آگے ہیں, اور وہ سفید گھوڑے پہ اختیار, یعنی کہ اس میں ہمیں اختیار نظر آتا ہے, اس میں اتھارٹی نظر آتی ہے, اور وہ ایک عدالت نظر آتی ہے, وہ آگے ہیں اس کے لیے. تو اس میں وہ اپنی بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو دوسرا ہاللویا نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے دوسری آیت میں, تیسری آیت میں. میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے, کیونکہ جہاں پر میرا جو امیجینیشن اس وقت رننگ وائلڈ کہ جب وہ ہاللویا بولیں گے دیٹ مسٹ بی امیزنگ, اور پورا جو کراؤڈ ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ سارے کہیں گے, شاید ان کو ایسے کریں گے 1 2 3 سارے بولیں گے ہاللویا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب ہم ریڈنگ بھی کریں تو شاید ہمیں مل کے جوش سے کہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور یہ میں جب کل اس سارے کو دیکھ رہا تھا تو میں ہاللویا کے ورشپ سانگ میں ایک میرے پاس وہ سائٹ آ گئی جس میں وہ کمپٹیشن تھا, اور 1 2 جو فرسٹ 5 جو آتے تھے,
اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں بڑی دیر تک سنتا گیا. میں نے وہ نکالے اور ہاللویا کے اوپر انہوں نے خوبصورت گیت گائے, اور کیا خوبصورت وہ سما ہوگا. آئی کین ریئلی وہ کہتے ہیں کہ لانگ فار دیٹ, اور ہمیں خدا کرے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بھی خواہش یہی ہونا چاہیے, جو دنیا گمراہ ہے, جو دنیا ابلیس کے شکنجے میں ہے, جو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک دنیاوی کاموں میں پھنسی ہوئی ہے, اگر وہ خدا کو جانے اور خدا کے پاس آئے تو وہ شادمانی انہیں گھیر لے گی. اور آگے جا کے ہم اس شادمانی کا بھی ذکر سنیں گے, دیکھیں گے 7ویں آیت میں. اب یہ جو 3ری آیت ہے, اس میں اس میں لکھا ہے کہ اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. یعنی کہ اب یہ انصاف جو ہے, سیکنڈ ہاللویا جو ہے, مکمل انصاف کے اوپر ہے, ہمیشہ کے انصاف کے اوپر ہے, کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے انصاف کر دیا گیا. اور لکھا ہے کہ اس کا دھواں جلنے کا دھواں اٹھتا رہے گا. اب یہ دوبارہ اس کے لیے کوئی لائف لائن نہیں ہے, یہ اب اس کو ختم کر دیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہت سے ظلم زیادتیاں اور دنیا کے بہت سے ایسے کام جو ہیں اس سے لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں. دنیا میں بہت سی قتل و غارت ہو رہی ہے, دنیا تنگ آئی ہوئی ہے, اور بے انصافی دنیا میں بہت زیادہ ہے. نہ صرف دولت کی بے انصافی ہے کہ امیر امیر ترین ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے, بلکہ بہت سی ناانصافی. اور دنیا میں بہت سی تنظیمیں ان چیزوں کے لیے فائٹ کر رہی ہیں, تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو فائٹ کر رہی ہیں. لیکن ایک موقع جب یہ آئے گا, اس میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح کی بھی بے انصافی نہیں رہے گی. یہی ہمارے خدا کا انصاف ہے. اور یہ سایہ 11 باب اور 4 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, یہ پریڈکٹ کر دیا گیا. دیکھیں کئی 100 سال پہلے یہ اس مکاشفہ کے میں پڑھ دیتا ہوں, لکھے کہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا, اور عدل سے زمین کے خاکساروں کو فیصلہ کرے گا, اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا, اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر دے گا. یسایہ نے بھی مکاشفہ والا سین ہی دیکھا ہے. بالکل وہ سین سارا خدا نے پہلے بھی, اور خدا بہت عرصے سے وہ لکھا ہے نا کہ وہ نبیوں کے وسیلہ سے, اپنے پیغمبروں کے وسیلہ سے بار بار بات کرتا رہا. جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ خدا نے بہت موقع دیا ہے انسانیت کو. یہ جو وقت ہے جو آنے والا ہے, اس میں وہ بڑا موقع ہے جو خدا نے دیا ہے ایسے لوگوں کو. اور اب جب مسیح آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طور پہ نا انصافی نہیں بلکہ عین انصاف ہے. اور یہ چیز مکاشفہ اگر 19 باب اس کی 15 آیت جو ہم جا رہے ہیں, 15ویں آیت بھی جو ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرتی ہے. اور جہاں کیونکہ اوپر والے مکاشفہ میں مارے گا, یہاں پہ مارنے کا ذکر ہے. اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے, اور وہ لوہے کے احساس سے ان پر حکومت کرے گا, اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا. یہ جو ہے وہ سین ہے, بڑا ڈریڈڈ سین میں اس کو کہوں گا, جو ہم اس کو آگے بھی جا کے دیکھیں گے. لیکن اب کیونکہ یہ والا پڑھا ہے میں نے, اس کو دیکھے کہ جیسے انگور روندے جاتے تھے, جیسے وہ حوض میں, ہاں جی پہلے بھی ہم نے اس کو کیا تھا کہ کیسے انگوروں کو جب وہ وائنریز اور دوسری ہیں وہ لے کے جاتے ہیں, اور اس میں کیسے وہ اس کو کرتے, اس کو کچلتے ہیں, پیستے ہیں, اور بڑے بڑے اس کے رولرز ٹائپ ہوتے ہیں جن میں کیا جاتا ہے اس کو سارا سسٹم. اور اس میں خدا کا یہ بڑا غضب ہے, وہ اس میں وہ کرے گا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کریں. بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ ہے ایٹرنل ہے, ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ سین جو ہے کافی آگے جب آمد ہو جاتی ہے, اور ورس 17 آنورڈ کافی پینفل وہ اینڈنگ ہے. لیکن یہ جیسے آپ کا فیوریٹ چیپٹر بھی ہے, تو یہ فتح کا چیپٹر ہے. میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی خدا کرے گا وہ ایٹرنل ہوگا, چاہے وہ ججمنٹ چاہے وہ راست بازی. اور اس کا ذکر اگین جیسے آپ نے کہا کہ یسایہ نے کیا, دانیل نے بھی کیا, اور دانیل نے اپنے 12ویں باب میں کہا ہے, اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے, بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. اچھا, دونوں کی جو ورڈ ہے دونوں سچویشن میں ابدی ہے, یعنی کہ زندگی کے لیے بھی, حیات کے لیے بھی ابدی ہے, اور رسوائی اور ذلت کے لیے بھی جو لفظ ہے وہ ابدی ہے. اور یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. دیٹ مینس کہ جو سسٹم کا, اس بابل کا, اس قصبے کا
مخالف مسیح کے جو پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، یوں سمجھیں کہ وہ اٹرنل کنڈمنیشن میں چلے گئے، اٹرنل ڈیتھ میں چلے گئے. ہاں جو اس کے اگینسٹ ہیں اور خدا کے ساتھ ہیں وہ اٹرنل سالویشن میں اور اٹرنل کنگڈم میں، اٹرنل لائف میں چلے گئے ہیں، اور لائف ود کرائسٹ. بالکل. اور یہ خاص طور پہ ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا اور بعد میں کہ جب یہ سارا مسیح کا یہ آمد ہے اور یہ مسیح کی آمد جب ہو چکی ہے اور اب وہ عدالت کر کے آ چکے ہیں تو ایمانداروں کو وہ پہلے ہی اپنے پاس لے جا چکے ہیں. وہ ریپچر جو ہے یا کلیسیا کا ایمانداروں کا اٹھایا جانا وہ پہلے سے ہی ہو چکا ہوا ہے، اور وہ جو ہے ان کو جو خداوند خدا کا عین انصاف ان کو ریوارڈ پہلے سے ہی اٹھا لینے کی صورت میں بھی مل گیا کہ وہ خداوند کے ساتھ چلے گئے. اور خدا ہر طرح سے اس کا وعدہ ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ بچاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچائے گا. اور یہ خاص طور پہ آگے ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تیسرا ہیلیلویا، تو وہ تیسرا ہیلیلویا اس لیے خوش ہے، ایماندار خوش ہے کہ اب ہر طرح کی مخالفت، ریبیلین اور ریبیلیس اسپرٹ اور ابلیس کا جو کام ہے، ایول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کو ہم آگے جب دیکھتے ہیں، آپ اس آیت کو ہم چوتھی آیت ہے، لکھے کہ 24 بزرگوں نے، 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہاللیلویا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس سیریز کو جو فالو کر رہے ہیں 24 بزرگوں اور 4 جانداروں کا بتایا تھا. کوئکلی بتا دیں 24 بزرگوں کے بارے میں جو نظریات ہیں. ایک تو نظریہ یہ ہے، جیسے ہم آگے جا کے چیپٹر 21 میں دیکھتے ہیں کہ نیا یروشلم جب آتا ہے تو اس کے جو ہے اس کے اوپر جو دروازے ہیں، لکھا ہے کہ 12 دروازوں پر 12 فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے، اور ان کی جو بنیادیں ہیں ان پر برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں. تو میں بھی شاید اس اگریمنٹ میں ہوں کہ جو پرانے عہد نامہ کے 12 سردار یعنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور نئے عہد نامہ کے 12 سردار یعنی کلیسیا کے 12 رسول جو ہیڈز ہیں ان کو 24 بزرگ کہا گیا. کچھ لوگ ڈفرنٹ نظریہ بھی رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے 24 بڑے بڑے نبی ہیں، جیسے آدم ہے، ہنوک ہے، نو ہے، تو جو 24 بزرگ آئے یعنی کہ ابراہیم جیسے لوگ، اسحاق جیسے لوگ یا یعقوب جیسے لوگ، شاید ان کی بات ہو رہی ہے. آئدر وے یہ خداوند کی مرضی ہے کہ کس کو اس نے درجہ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کافی حد تک جو ہے وہ مسٹریز بھی ہیں، اسرار عالم ہے جس کو کلام بیان کرتا ہے، لیکن اس کی تشریح کیونکہ جو مکاشفاتی جو اس کو بیان ہے یہ، اس لیے اس کو بہت سے لوگ اپنے اپنے نظریے سے سمجھتے ہیں اور تعلیم سے سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بیان کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے، جو 12 بزرگ جو بائبل کے خاص طور پہ 12 قبیلوں سے لوگ ریفر کرتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کے جو بزرگ تھے، اور وہ جو ہے اور اس کے ساتھ یسوع مسیح کے جو ہے شاگرد جو ہیں 12 ان کا ذکر ہے اور وہ ہوں گے. بہرحال یہ ہمیں آرزو ہے کہ ہم جائیں اور دیکھیں. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے کہ اب جب یہ ہوا ہے، ریبیلین ختم ہو گئی ہے، تو فالس ریلیجن جتنا ہے نا وہ سب کچھ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. ایوولوشن تھیوری جو بڑی پروموٹ کی جاتی رہی وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کی فلسفی کا جو ہے وہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، ہر طرح کی سائنس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور ہر طرح کی ناانصافی کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ خداوند خدا اور یسوع المسیح نے جو ہے وہ پورا کنٹرول اب اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اور یہ میں خاص طور پہ اس کو میں جب دیکھ رہا تھا تو فائنلی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ فائنلی خدا نے اب اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، جو کہ یہ بھی مسٹری ہے کہ کیوں یہ دیا گیا. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ انسان کی فری ول اس کو دینے کے لیے خدا نے ہمیشہ یہ ایسا ہونے دیا. اور میں اس بات کو خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ خدا زبردستی نہیں کرنا چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ جو بھی فری ول کی اپنے آئے، جو اپنے خود اس بات کو جان کے سمجھ کے کہ واقعی ہی خداوند خدا ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو پھر وہ یقیناً جو ہے اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، ان کو سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہم کوشش کریں گے
آپ کو جواب دیں اس سبجیکٹ کے تعلق سے. اگر آپ میسج کرنا چاہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے. اور ضرور جو ہے شیئر کیجیے اس پروگرام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ, تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکے, سمجھ سکیں, اور اپنے ضرور اپنے شیئر بٹن کو آپ دبائیں. مجھے یہ پہلے آج کہنا تھا لیکن میں کہہ نہیں سکا, بھول گیا. پاسٹر تحسین, آگے چلتے ہوئے اب جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 24 بزرگوں کو اور چانداروں کو جو ہے انہوں نے جو ہے گر کے سجدہ کیا, جو تخت پر بیٹھا تھا, اور یقیناً تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے خداوند ہمارا خدا ہے, ہمارا آسمانی باپ ہے, اور اس کا بیٹا یسوع المسیح ہے جو اس کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے, کیونکہ زبور نویس کہتا ہے کہ گور میں کون تیری ستائش کرے گا, قبر میں تو ہمیں پھر ایک دفعہ چلے گئے تو پھر موقع نہیں, موقع اسی دنیا میں ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اس بھیڑ میں, دنیا کے اس بسی جو ہے نا, یہ اس طرف جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لوگ اس میں بزی ہیں, مصروف ہیں, اپنی لائف میں روپے پیسے کے چکر میں, گھر کے چکر میں, دوسرے چکر میں, کیریئرز کے چکر میں. لیکن سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں جو ہے, جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں ہمیشہ پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس سفر میں اپنی منزل کا تعین کرنا نہایت ہی ضروری ہے, کہ ہماری منزل کیا ہے, اور کیا ہمارا یہ مذہب, ہمارا یہ دین, یا ہماری بے مذہبی جو ہے ایتھیزم, کیا ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. اسی بات کو تھوڑا بڑھانا چاہوں گا. ایک چیز جو میں ان حوالوں میں جب دیکھ رہا ہوں تو جو اسٹانشنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنی ڈیٹیل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. عام طور پر لوگ فیوچر جاننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہزاروں لاکھوں روپے سب سپینڈ کرتے ہیں, بابوں پیروں فقیروں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں اور سب کچھ, لیکن فیوچر کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایمانداروں کا فیوچر کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے, اور کوئی اور میرا خیال مذہب یا ایسا کوئی اسکرپچرز نہیں ہے جس کو مثلا اگر اور یہ چیز ہم نے بھی ریسنٹلی نوٹس بھی کی, اسپیشلی جب لاک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی تھی, تو لوگوں نے جب اپنے کتابوں کو کنگالا اور اس میں ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھا تو اتنے ڈیٹیل میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کیا 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 ہوگا اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہے. یہ جو ساری ڈیٹیل ہے, یہ جو ساری پروفیسی ہے, یہ جو سارا کچھ ہے, یہ صرف بائبل مقدس آپ کو آفر کرتی ہے, جو آپ کو بتاتی ہے کہ ہر سٹیپ پہ کہ اب کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, 1000 سال گزریں گے پھر کیا ہوگا. مقدس جیسے میں نے پہلے کہا, میں سمجھتا ہوں پھر ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بائبل مقدس تو بار بار پیغمبروں کے وسیلہ سے, نبیوں کے وسیلہ سے یہ ساری باتیں, اس کے میں جب دیکھ رہا تھا اس کے حوالے اتنے زیادہ ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی. اگر آپ یسایہ نبی کے اس میں چلے جائیں تو وہاں پہ اگر 11واں باب دیکھیں تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے بالکل کہ وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور اس کی حکومت جو کے تعلق سے ذکر ہے, اور بہت سی اور باتیں اس کے لکھی ہوئی ہیں. میں نے یسایہ 11 سے 11:4 آپ کے سامنے پڑھی, اور بہت سی باتیں اس میں ہیں. اور میں جب یہ اس کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ایک پورا, اب نہیں صرف آج کی دنیا کے لیے ہی, جب سے دنیا شروع ہے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے رہنمائی اصول انہیں دیتا رہا ہے, رہنمائی دیتا رہا ہے. ان کو شریعت جب مانگی تو انہوں نے شریعت بھی خدا نے دی, جب ان سے کہا کہ بادشاہ مانگا تو بادشاہ بھی خدا نے دیا, حالانکہ خدا ناراض ہوا لیکن کیونکہ وہ خود بادشاہ بن کے رہنا چاہتا تھا. اور خدا جیسا بادشاہ اگر ہو تو ہم شاید دنیا کے آج اس سسٹم میں کسی طرح بھی جو ہمیں ان کی جو ہے وہ پرانی انسانیت سے جڑی وہ کمزوری تھی جس کے باعث وہ انسان. چوتھے ہیلیلویا کی طرف پڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں خاص طور پہ 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا, اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے. اب یہ چوتھا ہیلیلویا کیا ہے؟ فار کمپلیٹلی ٹیکن اوور کیا خدا نے بادشاہی. خدا اب اس نے اپنی جو ہے پوری بادشاہی, مکمل بادشاہی سٹارٹ کر دی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے. اب یہ بڑی جماعت
उन ईमानदारों की है आमीन। जो उस पर भरोसा करते रहे, जो उस पर ईमान लाते रहे, जो उस पर तवक्कल करते रहे। और जोर के पानी से की आवाज जो है वो जो मैं समझता हूँ कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ नियाग्रा फॉल्स की जो एक आवाजें होंगी वो होगी, इसकी यहाँ नजर आती है। आप जरूर इस पे बात बिल्कुल। ये इसमें हम देखते हैं कि खुदावन की आवाज़ के ताल्लुक से जब ज़बूर की किताब हम पढ़ते हैं, और इसका जिक्र जो है शुरू में भी लिखा हुआ है, बुक ऑफ रेवलेशन के शुरू में, कि खुदावन की आवाज़ जो थी जोर के पानियों की सी थी, गर्जों की। लेकिन ज़बूर 29 में 29 में अगर हम पढ़ें और उसकी तीसरी आयत में देखें तो लिखा है कि खुदावन की आवाज़ बादलों पर है। इब्रानी में जो वर्ड आया है माईम आया, जिसका मतलब है पानियों पर है। खुदाए जुल जलाल गरजता है, खुदावन दिलदार बादलों पर, पानियों पर है। खुदावन की आवाज़ में कुदरत है, खुदावन की आवाज़ में जलाल है। खुदावन की आवाज़ देवदारों को तोड़ देती है, खुदावन की लिबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उनको बछड़े की मानद, और लिबनान और सरयून को जंगली बछड़े की मानद को दाता है। खुदावन की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है, खुदावन की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। और खुदावन लिखा है कि उसके कादिस के बियाबान को हिला देता है। खुदावन की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्ग कर देती है, और उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावन तूफ़ान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावन हमेशा तक तख्त नशीन है और अपनी उम्मत को ज़ोर बख्शेगा और अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर खुदा की आवाज़, एंजल्स की आवाज़, जमात की आवाज़, हम देखते हैं कि ये सारा कुछ जो है, क्योंकि आप ये देखें कि जमात की आवाज़ है ये कलीसिया की आवाज़ है, जोर के पानी की आवाज़ ये खुदावन की आवाज़ है, और जो गर्जों की आवाज़ है ये एंजल्स के थ्रू, क्योंकि लिखा है कि 7 गर्जों का भी जिक्र था। तो ये यानी कि सब ने मिलकर जो है वो ये बात बोली है, और लफ्ज़ जो हेवनली होस्ट जो कहा जाता है, हेवनली होस्ट। तो ये जो समझें कि जैसे हम देखते हैं पुरानी जो ड्रामाज होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के, बादशाह खड़ा है और फौजें खड़ी हैं, और इससे पहले कि वो हमला करें वो कहते हैं आक्रमण, या वो कहते हैं जी अटैक करो और लेट्स अटैक, वो कुछ बोलते हैं। और हालेलुया यहाँ पर जब गर्ज के साथ बोले, दैट मीन्स कि नाउ दे आर रेडी टू जस्ट कम डाउन, और जमीन के ऊपर आने के लिए वो तैयार हैं और फुल तैयारी में हैं। जबरदस्त सीन सेट हुआ हुआ है और खुदावन जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जो नेक्स्ट सीन उसके फौरन बाद ही कि घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो शायद फौजें भी रेडी हैं, सारे रेडी हो गए। ये फाइनल हालेलुया करके उन्होंने कहा कि चलो अब जो है नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हुए इसको देखते हैं, और जो 7वीं आयत में बड़ा खूबसूरत, अब ये मैं समझता हूँ वो ऐसा मंजर है जो सारी दुनिया भी बड़ी खुश होती है ऐसे मौकों पे, और दुनिया और फैमिलीज जो होती हैं वो अब उनका शुरू यहाँ से होता है। और यहाँ पे लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब शादी जो है ये एक आप एशियन कल्चर में, मिडिल ईस्टर्न कल्चर में, दूसरों में चले जाएं, अमेरिकन कल्चर में चले जाएं, ये एक बहुत ही वो कहना चाहिए बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसकी बड़ी तैयारियां होती हैं, बड़ा पैसा भी खर्च होता है इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि कई दिन अब ईस्टर्न कल्चर में और मिडिल ईस्टर्न कल्चर में तो कई दिन फंक्शंस चलते थे, और उस वक्त भी चलते थे और आज भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सेलिब्रेशन का मौका है, ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है। बर्रा की शादी आ पहुंची है, बर्रा यानी यीशु मसीह नासरी, जिसको बर्रा दुल्हा कहा गया है यहाँ पे, और वो उसकी शादी आ पहुंची है, और उसकी दुल्हन ने लिखा है कि अपने आप को तैयार कर, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बीवी उसकी तशबीहन कलीसिया को कहा जाता है, और कलीसिया जो है, जो ईमानदार हैं, वो यकीनन अपने आप को तैयार करते हैं उस बड़ी आमद के लिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए, और उस जगह पे होने के लिए जहां पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। और मैं समझता हूं कि ये एक इतना बड़ा त्यौहार है जिसको जितनी भी इसकी खुशियां मनाई जाती है ना जब भी, तो वो कम लगती हैं। और मैं आप जरूर इसके बारे में बात करें। तैयारी के वाले से एक चीज इसमें खास तौर पे कहूंगा, फिर आप आके। अब दुल्हन का यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड म्यार रखा गया है, वो पाकीज़गी का म्यार रखा गया है, और वो म्यार है कि वो पाकीज़ा हो, तैयार उसका होना। उसका क्या मकसद है? एक तो जो ज़ाहिरी तैयारी है,
لیکن جو پاکی دلہن یہاں پہ ہے یعنی روحانی اور اس کے جسمانی روحانی پہلو جو ہے کہ اس کی پاکیزگی کا معیار جو ہے وہ خاص طور پہ ہے، جس کے لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی وہ دلہن ڈھونڈتا ہے جس کے جسم پہ نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھری ہو، وہ ایسی دلہن چاہتا ہے، یعنی کہ وہ پاک صاف دلہن کی بات ہے۔ اور آپ بات کر لیں، میں دنیا کے سٹینڈرڈ کی بھی پاکیزگی کی بھی بات کریں گے اس کے اوپر۔ بالکل، اور یہ جو کلچر ہے پوری دنیا میں، آپ یہ دیکھیں کہ جب دلہن کو نکاح کے لیے لایا جاتا ہے تو عموماً وائٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئیڈیا آیا تھا؟ یہ یہیں سے بیسیکلی آئیڈیا لیا گیا، اور جو وائٹ گاؤن ہے یا وائٹ ویڈنگ ڈریس ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ بیوی نے تیار کر لیا اپنے آپ کو، شادمانی ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے، اور تمجید کی بات ہے، شادی آ گئی ہے۔ اور تیاری کیسے کی؟ جیسے وہ آپ نے ریفرنس دیا افسیوں 5ویں باب میں، اور لکھا ہے کہ اس کی 25ویں آیت میں کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کنیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اب یہ جو ہے بیسیکلی تیاری جو ہے نا، یہ اور اس کا آغاز جو ہے تیاری کا، وہ یہاں سے اب سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر گئی ہے تو تیار ہوئی ہے، نہیں، وہ تیار تھی تو آسمان پر گئی ہے۔ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، دیکھیں یہاں جو گو کہ دلہا ہے، دلہا بھی شادی کی تیاری کرتا ہے۔ دلہا بھی جو ہے وہ اس کلچر میں بھی، مڈل ایسٹرن کلچر میں بھی، وہ گھر تیار کرتا ہے، وہ جو ہے گھر تیار کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ متی 22 باب اس کی اگر پہلی سے 14 آیت تک، وہ نہیں سوری یوحنا 14 باب اس کی دوسری آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں تیسری آیت کہتی ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور یہ ایک یسوع مسیح نے بھی جو ہے ایک دلہے کا رول پورا، ایک طرف دلہن ہی نہیں کیا، اس نے ہی تیاری نہیں کی، یسوع مسیح نے بھی پورا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ وہ بھی جگہ جیسے دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہے، کسی بھی گھر میں بھی دیکھ لیں تو ایک گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، اگر کمبائنڈ سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں تو جب کوئی دلہن آ رہی تو پھر اس کے لیے ایک اسپیشل جگہ تیار کی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں رشتہ دار تھے تو ان کا کافی بڑی جگہ تھی، اور وہ جب بھی کسی بیٹے کی شادی کرتے تھے تو ایک نواں کمرہ پا لیتے تھے، وہ کہنا ایک اور کمرہ چھات لو۔ تو مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص گھر بنایا جاتا تھا، ایک ایریا بنایا جاتا تھا کہ دلہن کے لیے۔ ایک اور طرح کی دلہن ہے جس کا میں ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، غزل الغزلات کی کتاب میں، سانگ آف سولومن میں، اس میں ایسی بھی دلہن ہے جو کہ آج کی کلیسیا میں بھی لوگ ہیں اور باہر کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے چیپٹر 5 میں ہم جائیں، سانگ آف سولومن، غزل الغزلات، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے جی سانو سمجھ آئے گی، تسی جو مرضی کہہ لو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم یہ نومینل کرسچنز کی بات ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ آگے سے وہ جواب کہہ دیتی کہ میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں کر میلا کروں؟ آپ نے جو دنیاوی پاکیزگی کی بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا پاکیزگی کا معیار کچھ اور ہے، اور پھر ایونچولی لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا تو وہ جا چکا تھا۔ اور یہاں پر کپڑے اتار کے ریلیکس موڈ میں ہے یہ دلہن، لیکن اس دلہن کو دیکھیں جہاں پر ریولیشن 19 میں وہ تیار موڈ میں، اس نے کپڑے پہن لیے ہیں جو اس کو کتانی کپڑے دیے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لباس کی بے قدری کر چکے ہیں جو خدا نے ان کو دیا تھا، اور سالویشن، اور they just want to they've gone into the worldliness، اور دنیا کے کاموں میں پھنس گئے۔ لیکن یہ جو دلہن ہے جس کو خداوند لینے کے لیے آ رہا ہے، یہ تیار ہے، یہ فلی تیار ہے، ریڈی ہے۔ اور اس میں اگر آپ نویں آیت خاص طور پہ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے مکاش 19 باب، اور اس نے مجھ سے کہا مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں جو ہے یہاں پہ وہ جو میں نے حوالہ پہلے ابھی بات کی تھی 22 باب اس کی پہلی سے 14 آیت تک، تو وہاں پہ بھی ایک ذکر ہے، بادشاہ نے لکھا ہے کہ شادی کی ضیافت کی دعوت بھیجی، اور اس نے دعوت جو لوگ جو بلائے گئے تھے
وہ دعوت میں نہ آئے. میں شارٹ اس کو کر رہا ہوں, بریف کر رہا ہوں. اور وہ لکھا ہے کہ کسی نے کوئی بہانہ بنایا, کسی نے کوئی بہانہ بنایا, اور پھر اس نے کہا کہ اور لوگوں کو لے آؤ, جاؤ سڑکوں پہ جاؤ اور ان کو لے آؤ, اور پھر بہت سے لوگوں کو. اور یہ وہ جو ہے تمثیل ہے, یہ تمثیلاً کہا گیا تھا کہ خدا نے اپنا ایک اس بنی اسرائیل قوم کو تو چنا, جی, لیکن بنی اسرائیل قوم نے اس طور پہ اس کو رسپانس نہیں دیا, رد کیا, خدا کے خلاف کام کرتے رہے, بتوں کی پوجا کرتے رہے, اور دوسری چیزیں یسوع مسیح آئے تو ان کو بھی ریجیکٹ کیا انہوں نے. تو پھر دوسری قوموں تک نجات کا کام پہنچا, دوسری قوموں تک جو ہے پیغام پہنچایا گیا, اور پھر ان کو دعوت دی گئی, اور جو ہے لیکن ان کو کیا گیا. اور لیکن ایک شخص کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اس دعوت نامے میں انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا کہ وہ دعوت شادی کے لباس کے بغیر تھا, اور اس سے پوچھا گیا. اور آج میں یہ جب آیت پڑھ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھا کہ مبارک ہے وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آج اس بات کو دیکھنا کہ کیا ہم اس ضیافت میں ہوں گے, اس بڑی شادی میں, کیونکہ یہ اب سیلیبریشن آگے ہم جیسے جائیں گے اس چیپٹر میں تو اس میں ہمیں آگے جا کے سیلیبریشن بھی نظر آئے گی. اور وہ سیلیبریشن جب یہ سارا کام مکمل ہوگا, یہ اس وقت وہ بڑی سیلیبریشن بھی نظر آئے گی, ہم اس میں شامل ہوں گے. اور وہاں سے وہ ملینیم کنگڈم کا بھی آغاز کا ہوتا ہے جو ہم آج چاہتے تھے, لیکن پھر ہم نے سوچا دونوں نے بیٹھے جب بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم ذرا تفصیلاً بات کریں تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم رش نہ کریں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جن کو زیادہ, اور یہ جو زیادہ بتانا ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ شادی کے کپڑوں کے بغیر تھا, یہ کیا سین ہے؟ یہ بیسیکلی آدم نے جب گناہ کیا نا تو اس نے اپنے آپ کو کور کیا, کپڑے اس نے بنائے لیکن لنگیاں تھی وہ پتوں کی, لیکن خدا نے جو اس کو کورنگ دی تھی, جو اس کو لباس دیا, وہ قابل قبول ٹھہرا. یہ جو ہے یہ جو اپنے کاموں سے, اپنے اعمال سے, اپنی جو ہے راست بازی کے کاموں پر تکیہ کرنے کا جو سسٹم ہے, جیسے پولس نے کہا تھا نا کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لعنت کے نیچے ہیں. یہ بیسیکلی وہ شخص تھا جو کہ سوچتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو خدا کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں. اور یہاں پر یہ جو آیت ہے نا کہ یہ جو مہین کپڑے ہیں مقدس لوگوں کو, یہ راست بازی کے کام مراد ہیں. بہت سارے ایسے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی جیسے میسیانکس ہیں, اور یہ وہ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیکھیں شریعت پر عمل کریں گے تو جو ہے نجات ملے گی, تو جو ہے ہم بادشاہ میں جائیں گے. یہ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بیسیکلی کس کو یہ لباس ملا اس کا ذکر ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 3 باب میں اور اس کی 5ویں آیت میں, ریولیشن 3:5 میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے اس سے اسی طرح سفید پوشاک دی جائے گی. اب غالب کیسے آئے ہیں یہ اس کا ذکر بھی ریولیشن میں ہی ہے, ریولیشن چیپٹر 12 میں, اور اس کی ہم آیت نمبر دیکھیں گے 11. لکھا ہے کہ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب ہے. تو غالب کون آتا ہے؟ جو برہ کا خون لیتا ہے. لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے. تو یہ جو راست بازی کا کام ہے بیسیکلی, یہ بیسیکلی وہ ہے جو کہ نجات پانے کے لیے منہ سے اقرار کرنا اور توبہ اور بپتسمہ کا عمل ہے. یہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی شریعت کے اور تورات کے یا ایسے چیزوں پر عمل کرو تو شاید جا کے تمہیں ملے, کیونکہ یہ ورک بیسڈ سالویشن نہیں ہے. یہاں پر اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. یہ بیسیکلی یہ فیتھ بیسڈ سالویشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ خدا کے فضل کے وہ جو ہمارا کنفیشن ہے وہ بھی ایک عمل ہے, اس کو عمل کے طور پر لکھا گیا ہے. اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں یہ اب یہ وقت جو خاص طور پہ ہم نے یہ بتایا 9ویں آیت 19واں باب 9ویں آیت میں, اور یہاں پہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر جو بی ایٹیٹیوڈز ہیں, مبارک بادیاں ہیں, متی کے انجیل 5واں باب اس کی غالباً 4تھی آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے, وہ جو غمگین جو دنیا میں دکھ میں تھے, جو پریشانیوں میں تھے, لیکن یسوع مسیح پہ توکل کرتے رہے, بھروسہ کرتے رہے, ایمان پہ اس کے کھڑے رہے, اب یہ ان کے لیے وقت آ چکا ہے. یہ جو وقت ہے کہ برہ کی شادی آ پہنچی, یہ ضیافت ان کے لیے اب تیار کی گئی ہے. جو دنیا میں تو شاید انہوں نے دکھ اٹھایا ہے, دنیا میں تو شاید انہوں نے وہ دنیا جو رنگینی تھی اس کو انہوں نے رد کیا ہے, دنیا کی ساری خواہشوں کو شاید انہوں نے رد کیا ہے, لیکن شاید
दुनिया ने उन्हें मुख्तलिफ तरीके से परसिक्यूट भी किया है, गम भी दिया है, दुख भी दिया है, उनके खिलाफ बड़ी बातें की हैं, लेकिन खुदा का कलाम यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में, मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और वो तसल्ली का वक्त अब आ गया है, वो तसल्ली का वक्त जब यीशु मसीह दोबारा उनकी आमद हो रही है, दोबारा आमद वो आ रहे हैं, और अब पिछले इब्लीस के सारे काम जो है वो मिटाए जा चुके हैं, उनको खत्म किया जा चुका है। आखिरी जो है जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनका जो जमा होना, जो आखिरी एक जंग है, उसके बारे में मेरे ख्याल हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। हर मजदूर की जंग है, और फिर अभी बर्रकिश जो है अब यीशु मसीह की दूसरी आमद को भी हमने भी पूरे तौर पर टच नहीं किया, लेकिन हम टच उसको प्रॉपरली नेक्स्ट करेंगे। लेकिन 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु, इसको बल्कि पूरा आप आयत को पढ़ दीजिए 19वें बाब। बिल्कुल, ये बेसिकली मैं इसी के बारे में थोड़ा सा भी सोच रहा था कि और बात करते हैं। लिखा है कि जब फरिश्ते ने ये बात की कि खुदा की बातें सच्ची हैं, यूहन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ जाते हैं। यूहन्ना जो लिखारी हैं इस किताब के, और लिखा है कि मैंने उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। ठीक है ना, यूहन्ना ने एंजल को सजदा करने की कोशिश की। एंजल ने जवाब में कहा, खबरदार ऐसा ना कर। मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। अब ये बात एक खास है, इस पे मैं भी यीशु ही को सजदा कर। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुत इवन कलीसियों में भी बना लेते हैं, रख लेते हैं, और कहीं कहां वो सजदे करते हैं जा जाके। आज कलाम बड़े वाज़े तौर पे यहाँ पे कह रहा है, ये आखिरी वक्तों की बात है, यीशु ही को सजदा कर। किसी तौर पे फरिश्ते को भी सजदा नहीं रवा नहीं है, किसी और को भी सजदा रवा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह हमारे खुदावंद, हमारे खुदा को खुदा है। जी आप और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि बाइबल में कहां पर जिक्र है कि यीशु मसीह खुदा हैं, या अब ये एक्शंस के साथ पता चलता है, क्योंकि आप ये देखें कि थ्रू आउट द बाइबल, पुराने अहद में भी जब एंजल को सजदा करने की कोशिश की गई, जैसे वो सैमसन के टाइम पे हुआ या उसके पेरेंट्स ने, तो उन्होंने यही कहा कि तू ना कर सजदा। दानियल ने भी करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि तू मुझे क्यों सजदा करता है, मैं तो तेरा हम खिदमत हूं, मैं फरिश्ता हूं। और एंजल्स ने हमेशा रिफ्यूज किया है, नबियों ने भी हमेशा इस चीज को रिफ्यूज किया, और खुदा के जो खादम थे इंसान थे। लेकिन दो जगह पर हम ये, वैसे तो और भी जगह हैं, लेकिन मैं दो हवाले आपको पढ़ाना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया गया और उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज नहीं किया। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी हम 9वीं आयत देखते हैं। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का वाक़या है। लिखा है कि देखो यीशु उनसे मिला और उसने उन्हें कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। चलें, ये जी उठने के बाद तो जलाली बदन था और ये सब कुछ। जी उठने से पहले भी मत्ती 8 बाब में लिखा हुआ है कि उसकी दूसरी आयत में एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। फिर हम देखते हैं लूका की इंजील में और उसकी आखिरी बाब 24वां और उसकी 50वीं आयत में लिखे, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले आया और उन्हें हाथ उठाकर बरकत दी। जब उन्हें बरकत दे रहा तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया, आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। दैट मीन्स के सिजदा क्यों किया जाता है और यीशु ने क्यों रिजेक्ट नहीं किया उस सिजदे को, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज गॉड और खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद खुदा हैं और वो माबूद है, हमारा खुदा है, और वो सिर्फ नबी नहीं है। और इसका दूसरा हिस्सा खास तौर पे बड़ा जरूरी है और वो है खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। अब इसको भी अक्सर लोग चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन हो। नबूवत का असल मकसद जो है वो यीशु मसीह की गवाही देना है। नबूवत जो है उसका असल मकसद बाइबल जो बयान करती है वो यीशु मसीह की गवाही देना और यीशु मसीह के कामों का गवाह बनना है। जितने भी नबी आए, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने यीशु के बारे में बताया है। और आज हमने देखा है कि बड़े प्रोफेशनल नबी भी आए हुए हैं, वो दुख की बातें करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसको अगर आप बयान करना चाहें तो आप जरूर करें कि इससे क्या मुराद लेते हैं। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, आप इसको कैसे बयान? बिल्कुल, मैं जरूर बयान करूंगा। ये होली स्पिरिट के जो इसका पीछे जो कनेक्शन है हम यूहन्ना की इंजील 16वें बाब में देखते हैं और उसकी
ہم 13ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا کہ جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ سو روح القدس اگر نبوت، کیونکہ نبوت کی روح کیا ہے کہ جو اسپرٹ آف پروفیسی، یعنی کہ پروفیسی کے پیچھے جو روح کھڑی ہے وہ کون ہے؟ وہ پاک روح ہے، پاک روح لے کر آتا ہے۔ اور وہ کس کے بارے میں؟ یسوع نے بڑا کلیئر لکھا تھا کہ جب سچائی کا روح، وہ پاک روح آئے گا تو وہ میری بات کرے گا، مجھے جلال دے گا۔ تو یسوع کی گواہی، پاک روح یسوع کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ ایکچولی اصل بات اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس کو بڑا ڈیفرنٹ اینگلز پہ لے جاتے ہیں کہ جو اصل مقصد نبوت کا اصل مقصد ہی یسوع کی گواہی دینا ہے اور یسوع مسیح کے کاموں کا گواہ بننا ہے، اس کے کاموں کا گواہ بننا، اس کی گواہی دینا، اس کے کاموں کا بیان کرنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور آج ہم خاص طور پہ میرا خیال ہے ہم 10 آیت تک ہی پہنچ چکے ہیں اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا پراپرلی آگے لے کے چلیں گے۔ آپ اس کو ذرا سم اپ اگر کرنا چاہیں آج کے سارے سم اپ، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس چیپٹر کا آغاز ہی جو ہے وہ آسمان کے بارے میں ہوا کہ آسمان پر جماعت تھی۔ آر وی ریڈی ٹو گو انٹو ہیونز؟ اور خداوند نے ہمارے لیے کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں کیا، خدا نے ہمیں آسمان دیا ہے اور ہمیں اس جماعت کا حصہ بنایا ہے، ہماری تیاری میں بھی مدد کرتا ہے، پاک روح نے دیا، شادی میں بلایا، اپنی بیوی ٹھہرایا یعنی کلیسیا کو اپنی دلہن بنایا ہے، اور ہمارے لیے خداوند جنگ کرے گا اور ہمیں فتح بخشے گا۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از گاڈ ہمسیلف، اور اگر سجدہ کرنا واجب ہے وہ صرف یسوع مسیح کو ہے۔ اگر نبوت کی گئی ہے تھرو آؤٹ دا بائبل، پرانے عہد میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کی اور کسی کے بارے میں بات نہیں کی، اور جس کو ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو اور دنیا کو یسوع مسیح کے لیے تیار کیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ تیاری کرو یسوع مسیح کے لیے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے لیے آیا ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ جیسے برا کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور وہ تیاری کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر ہم تیار اب نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین اور بلیس یو۔ اور ناظرین، ہمارا اس آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ جو اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ آج ہم اس کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر طور پہ، اچھے طور پہ سارے اس مکاشفہ کے ساری اسٹڈی کو آپ تک پہنچائیں، ہم اس کے دوسرے پارٹ میں اگلی دفعہ اس پہ بڑی تفصیلاً بات کریں گے تاکہ اچھے طور پہ آپ سے پہنچا سکے جو دوسری آمد کا ہے۔ اور پھر ہمیں ایک اسپیشل شاید پروگرام ہم اسپیشلی ہرمجدون کی جنگ، یہوسوت کی وادی کا ذکر ہے، اس پہ بھی ہم کریں گے، کیونکہ یہ اب ہمارے پاس آخری 2-3 چیپٹر جو رہ گئے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو بہتر طور پہ جاننا آپ کے لیے اور ہمارے سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم نے آج اس پروگرام میں دیکھا کہ خوشی کا وقت، ہاللویا کا وقت خدا نے دنیا کو پرووائڈ کر دیا، ایمانداروں کو پرووائڈ کر دیا جو خوش ہیں کہ اب آمد اس کی ہو گئی ہے۔ یہ ذکر اس وقت کا ہے، مکاشفہ کا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا جلد ہونا بہت ضرور ہے، اور یہ واقعات جلد ہونے والے ہیں۔ اور پھر ایمانداروں کو ان کی ساری ایمانداری کا، یسوع پہ ایمان لانے کا، خدا کے ساتھ چلنے کا اور خدا کے ساتھ رہ کے پھر آئندہ زندگی کو گزارنے کا، یہ سارا جو ہے وہ وہاں تک سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہی لوگ جو ہم نے جس کے لیے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ تخت کے نیچے سے آوازیں آ رہی ہے کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا، وہ اب خوش ہیں اور وہ ہاللویا کے گیت گا رہے ہیں، اور یقیناً ہم بھی شادمانی میں، خوشی میں ہاللویا کے گیت گاتے ہوئے خداوند کے پاس شامل ہوں گے اس بڑی جنگ میں جو ابلیس کے خلاف ہمیں اس دنیا میں ہے۔ ہمیں اس کو لڑنا ہے تاکہ ہم اس جنگ کو لڑ کے ابلیس کے خلاف ہر طرح کے ایسے کاموں کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے دور کر کے جو خدا کے خلاف ہیں، ہم اس طور پہ آگے بڑھیں تاکہ
ہم بھی اس برے کی شادی کی ضیافت میں شامل ہونے کی دعوت کو حاصل کر سکیں، یعنی کہ خدا کے پاس جانے کی اس طور پہ ہم جا سکیں، اس طور پہ حاضر ہو سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے اور خداوند کی ساری باتوں کو آپ تک پہنچائیں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔